घर में मेहमानों का शोर हंगामा अब रफ्ता रफ्ता थमने लगा था, क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी। गो के सिदरा की रुखसती हुए एक रोज गुजर चुका था, और आज वलीमे के बाद वो मकलावे की रस्म के लिए अपनी माँ के घर आई थी। मगर मेहमान थे कि अभी तक उनके घर का दरवाजा छोड़ने पर तैयार न थे। आखिरी प्लेट धोकर मोमना का थकन से बुरा हाल था। लंबे बालों की लिटें चोटी में से निकलकर अब चेहरे के तराफ में झूल रही थीं। उसकी सब्ज आंखों में थकन हलखोले खा रही थी। बाहर लाउंज में लगी घड़ी पर रात के 1:30 बज रहे थे। इस वक्त भी अगर वो ना थकती तो आफरीन थी। वलीमे की तकरीब से वापस आने के बाद एक दफा फिर सब ने खाना खाया था, फिर चाय का दौर चला था, और ये सारे काम करते करते मोमना की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। शुक्र है किचन साफ हो गया। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना है। प्रॉब्लम नहीं होगी। गहरी सांस लेते वो दुपट्टे से अपने हाथ खुश्क करते किचन से बाहर निकली। तुम कहाँ सो गई मोमना? तुम्हारा कमरा तो अम्मी ने सिदरा और उसके शोहर को दे दिया है। ये सिदरा से छोटी नाइमा थी, जिसने बड़े इत्मीनान से मोमना के सर पर बम फोड़ा था। मेरा कमरा सिदरा और उसके हस्बैंड को दे दिया तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? उसने जेरे लब नाइमा का जुमला दोहराया था। गहरी तायराना निगाह उसने लॉन्च पर डाली, जहां खानदान के सारे लड़के और मर्द जमीन पर बिस्तरे डाले सो रहे थे। शदीद कड़कती सर्दियों के दिन थे। बगैर बिस्तर और लहाफ के सोना नामुमकिन था, वरना उसने अपनी जिंदगी में कई रातें ऐसी भी गुजारी थी जब वो सोफे पर टेरी मेरी होकर सो जाया करती थी। मगर आज तो उसने एक नजर लाउंज के सोफों पर डाली, वो भी खाली न थे। मोमना की आंखों में पानी उतर आया। क्या जरूरी था कि हर तकरीब, हर मौका पर उसे उसकी कम मांगी का एहसास दिलाया जाता? लेकिन नाइमा, खाला जान से ये भी तो पूछ कर आओ कि अब मैं कहाँ सोऊंगी। छत पर तो नहीं जाकर सो सकती ना मैं? वो रूहान सी होकर बोली थी। अपना तकिया उठाकर माँ के कमरे में जाती, नाइमा चिढ़कर पलटी। मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ जो जा जाकर तुम्हारे पैगामात उन्हें देती रहूं? खुद जाकर बोल दो। नखरे तो इतने आ रहे हैं जैसे पता नहीं आसमान से उतरी हुई कोई हूर हो। यही किचन में बिस्तर डाल के लेट जाओ। एक झटके से जवाब देती पलट कर अंदर चली गई थी। हाथ में मौजूद उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, और मोमना को पता था अब वो अगले 1-2 घंटे तक जाकर अपने किसी नदीदा दोस्त से बात करने वाली थी। वो थके थके अंदाज में सांस लेती लाउंज में जरा आगे तक आई। गड़बड़ा था। नीचे ऊपर कई कमरे थे, मगर ऊपर के 2 कमरों में नाइमा और सिदरा के जहेज की पेटियां पड़ी थीं। सिदरा का जहेज तो जा चुका था, मगर इन कमरों में अकेले सोने की हिम्मत मोमना के अंदर नहीं थी। यूं भी दूसरी मंजिल के मुतल्लिक बचपन से वो कुछ अजीब सी बातें ही सुनने आई थी। अब मैं कहाँ जाऊं? इतनी रात हो रही है और मुझे थकन भी हो रही है। वो आंखों में आया आंसू साफ करते हुए बोली थी। खाला जान के कमरे में जाकर सो नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी प्राइवेसी मुतासर होती थी, और वो कमरे में ज्यादा रश पसंद भी नहीं करती थी। बाकी उसने वक्तन फवक्तन सारे कमरे देख लिए। हर कमरे का बेड मेहमानों के कब्जे में था। जमीन पर बिस्तर डालकर बच्चों को सुलाया गया था। आखिर खाला जान ने इतने मेहमानों को रोका ही क्यों है? वो चिढ़ गई। सुनो मोमना, अम्मी कह रही हैं तुम फरदान भाई के कमरे में जाकर सो जाओ। नाइमा जवाब देकर चली गई। अंदर कमरे में गुम हो गई थी, और मोमना के ऊपर गोया किसी ने घड़ों पानी डाल दिया। फरदान के कमरे में? उसका दिल तेजी से धड़का। सुर्ख पड़ गया। शर्म से नहीं, जिल्लत से। वो उस शख्स के कमरे में कैसे जा सकती थी जो उसका साया भी बर्दाश्त नहीं करता था? उसका मनकूह, उसका शोहर, जिसके निकाह में थी वो पिछले 5 बरसों से, वो उसका नाम तक तो लेना गवारा नहीं करता था, और वो उसके कमरे में जाकर सोती। खड़े खड़े उसकी टांगें शल होने लगी। सो जाती हूँ जाकर, वैसे भी कौन सा फरदान यहाँ है? उसे किसने बताना है कि मैं उसके कमरे में सोई थी? तजब्बुब के आलम में चलती वो फरदान के कमरे के सामने आई थी। दरवाजा बंद था, मगर लॉक नहीं। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला। अंदर नीम अंधेरा छाया हुआ था। मोमना की हिम्मत न हुई कि वो लाइटें ऑन करे। इस कमरे की किसी चीज पर उसका कोई हक नहीं था। ये हक किसी ने उसे दिया ही नहीं था। बस जोर जबरदस्ती का एक निकाह था उन दोनों के दरमियान, जो किसी भी वक्त टूटने वाला था। पता नहीं कब तुम मुझे इस रिश्ते के बोझ से आजाद करोगे फरदान अहमद। एक थकी हुई सांस उसके लबों से निकली थी। घड़ी की सुइयां 2 से भी आगे बढ़ने लगी थी। वो मजीद खड़े नहीं रह सकती थी। अगला पूरा दिन शदीद मसरूफियत का दिन था। अगर वो ना सोती तो शायद कल बेहोश ही हो जाती। सोना मजबूरी थी। थके थके अंदाज में चलती वो बेड तक आई।
कमरे में गरमाइश थी। आहिस्तगी से बेड पर लेटते उसने कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया, जो पहले ही बेड पर फैला हुआ था। वनूदगी उस पर छाने लगी थी। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाती, उसे सुरसराहट सी महसूस हुई। कोई उसके दाएं जानब बोला था, किसकी मर्जी से आई हो तुम यहाँ? तुमने तो दावा किया था कि मेरी कुर्बत तुम्हारे लिए सिर्फ हकारत का बाइस है। मेरी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो आज खुद चलकर मेरी बाहों में पनाह लेने के लिए आ गई हो। मजबूत भारी आवाज जिसमें नींद का खुमार शामिल था, कानों के पास उभरी तो उसने एक झटके से आंखें खोली थी। फरदान अहमद। उसने उठना चाहा, मगर मजबूत बाजुओं का शिकंजा उसे अपनी लपेट में ले चुका था। हिसाब बराबर करने का वक्त मिल गया है मुझे बेगम साहिबा। तो अब मुझे वो सारे बदले लेने दो जो पिछले 5 सालों से मैंने तुमसे लेना चाहता हूँ। वो सारी नफरत जो तुमने मुझे दी है वसूल करने के लिए तैयार हो जाओ। खुद अपनी मर्जी से आई हो यहाँ, मगर सुबह हो तो मैं उठाकर बाहर फेंकूंगा, बिल्कुल किसी इस्तेमालशुदा चीज की तरह। तलाक के कागजात के साथ वो उनके कान के करीब गिरा रहा था और मोमना का लहू उसकी रगों में जमता चला जा रहा था। फरदान अहमद से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। वो जो कह रहा था वो कर सकता था, और क्यों न करता। जो कुछ मोमना और उसके दरमियान हुआ था, उसके बाद उन दोनों का ताल्लुक था ही ऐसा, सिर्फ और सिर्फ नफरत पर मबनी। और इस नफरत के दरमियान कहीं लफ्ज देते हुए पुराने जख्म गूंज रहे थे। मोमना ने बेबसी से अपनी आंखें मींची। खुद को छुड़ाने की उसने एक बेबस कोशिश की थी, मगर मुखालिफ ताकतवर था। जिंदगी इतनी बुरी गुजर रही थी। मोमना की सब्ज आंखों में आंसुओं के अलावा किसी शोही और चमक भी हवा करती थी। उसकी माँ जैनब बेगम और उसकी बड़ी बेगम खोला बेगम की एक ही घराने में शादियां हुई थीं। सो दोनों का हमेशा का साथ था, मगर कमाई का फर्क वाज़ेह था। मोमना के वालिदैन रूखी सूखी खाकर गुजारा करते, तो खोला बेगम और उनके शोहर सदाकत अली अहमद का बिजनेस दिन ब दिन तरक्की करने लगा था। बड़ी बहन के तेवर पलटे तो जैनब बेगम ने खामोशी से घर में अपनी हैसियत मुतय्यन कर ली। किचन और बस किचन, घर के काम काज, और खोला बेगम ने रफ्ता रफ्ता हर चीज से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। और औलाद के मामले में भी खुदा उन पर मेहरबान रहा। एक बेटा और उसके बाद 2 बेटियों ने उनकी फैमिली मुकम्मल की। मगर जैनब बेगम के घर में मोमना की सूरत में परी आई तो दोबारा कोई औलाद ही न हो सकी। सोने पर सुहागा। चंद सालों बाद शोहर के इंतकाल ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया। सदाकत अहमद के बच्चे बड़े होते चले गए, अमीर से अमीर तरीन होते चले गए, और जैनब बेगम खामोशी से घर के काम काज में अपनी हस्ती को मिटाती चली गई। सिर्फ एक मोमना ही थी जो उनका वाहिद सहारा थी, मगर मोमना की खूबसूरती भी उसके लिए मसला थी। नाइमा और सिदरा बस कबूले सूरत थी। इस बात का भी खोला बेगम को हमेशा खतरा ही रहा था। ये इस वक्त की बात थी जब मोमना ने अपनी इंटर की क्लासेस खत्म की थी। वो काकोल अकेडमी में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आया था। अरे ये घर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? कोई तकरीब है क्या? उसने अंदर दाखिल होते हुए हैरत से पूछा। बाहर लॉन में जा बजा केटरिंग वाले फूलों की सजावट कर रहे थे। हाँ, आज मोमना का निकाह है। सदाकत साहब ने उसके साथ अंदर आते हुए इतला दी थी। वो उसे रिसीव करने गए थे। हैरत है, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। चची की इकलौती बेटी की शादी है। आखिर वो मेरी भी तो कजन है ना। फरदान के लहजे में हल्की सी नाराजगी उतर आई। ये कौन सा कोई इतनी बड़ी तकरीब है? मोमना की उम्र निकलती जा रही थी और मेरे जान पहचान में एक अच्छा शख्स मौजूद था। मैंने सोचा वक्त सिर्फ फर्ज अदा हो जाए। भाई साहब तो अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर खुद चल बसे हैं। अब बस कुछ सब कुछ मुझे ही देखना है। चलो तुम अंदर आओ। इसके कंधे पर हाथ मारते उसे कहकर अंदर चले गए थे। उनके अंदाज में हल्की सी तलखी थी। फरदान ने कंधे उचकाए। अच्छा था कि वो तकरीब से पहले पहुंच गया था। खुद वो भी इस तकरीब में शामिल हो जाएगा, उसका इरादा यही था। अंदर कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। उसका जी चाहा कि वो एक दफा मोमना को देखे। काफी अरसे से वो घर से गायब रहा था। पहले तालीम और फिर ट्रेनिंग के सिलसिले में उस शहर आना जरा कम ही होता था। मोमना कहाँ है? नाइमा उसने पास से गुजरती अपनी छोटी बहन को आवाज देकर पूछा। उसके चेहरे के तासुरात जरा बिगड़े। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगी, शायद किचन में हो, वो बेजारी से कहकर आगे बढ़ गई। उसने कोहनियों तक मेहंदी लगा रखी थी, निकाह की तैयारी जो करनी थी। फरदान को हैरत हुई। निकाह मोमना का है, मेहंदी नाइमा ने लगवा रखी है, और वो किचन में क्या कर रही है? वो पुरसोच अंदाज में सोचता किचन तक चला आया। वहां जैनब बेगम थके थके अंदाज में चूल्हे पर रखे मुख्तलिफ पतीले चेक कर रही थी। पास ही एक मुलाजमा बर्तन भी धो रही थी। चची जान, मोमना कहाँ है?
اس کی آواز پر زینب بیگم اڑی 6 فٹ سے نکل کر طاقت بلیک جینز کے اوپر گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھی۔ زینب بی بی کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج اس کا نکاح ہے نا، ذرا اپسٹ ہے، یہیں کہیں ہوگی، یا تو اپنے کمرے میں ہوگی یا پھر اوپر سٹور میں چھپی رو رہی ہوگی۔ تم بتاؤ، کچھ کھاؤ گے ابھی؟ ابھی آئے ہو نا؟ وہ اس نے پوچھنے لگی، مگر فردان نفی میں سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی الجھن سوار ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے کلک کر رہا تھا۔ مومنہ کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہ لگا۔ ایک دفعہ سٹور میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا تھا۔ اوپر کی منزل پر آخری سرے میں ایک سٹور بنا تھا جہاں سدرا اور نائمہ کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ دیگر بھی کئی سامان تھا۔ سٹور کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹکا۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مومنہ، تم یہاں ہو کیا؟ اس نے ہلکے سے آواز دی۔ یہاں تک تو وہ چلایا تھا، لیکن اب ہلکی سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنی اس کزن سے نہیں ملا تھا، اور آج تو اس کا نکاح تھا۔ بھلا ایسے وقت میں دلہن سے ملنا اچھا سمجھا جاتا تھا کیا؟ یوں بھی دلہن کا تو خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں بلا وجہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پلٹنے لگا۔ اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھم گئی تھی۔ فردان پھر رکا نہیں اور جلدی سے سیڑھی اتر کر نیچے چلا آیا تھا۔ نیچے اماں جان کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا تھا اور اب وہ اس کے واری سب کے جا رہی تھی۔ کیا مومنہ اپنے نکاح سے خوش نہیں ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ وہ نہا کر ٹاول سے بال رگڑتا کمرے سے باہر نکلا تو اس کی اماں جان نے سے پوچھا تھا۔ وہ بیزاری سے سر جھڑک کر رہ گئی۔ ارے خوش کیوں نہیں ہوگی؟ لڑکیاں تو ویسے بھی شادی کے نام پر خوش ہو جاتی ہیں۔ پڑھائی تو اس سے ہوتی نہیں، ہر پرچے میں فیل ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے کہہ سن کر تمہارے ابا نے اس کا داخلہ کروایا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا نکاح کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں سکھی رہے گی۔ اتنا اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا رشتہ ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسے رشتے نہیں ملتے۔ اماں جان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح کی تقریب کی تیاریاں چلتی رہیں۔ وہ خود بھی سارے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ عادی تھا اور نبھانے کا قائل۔ سو شام تک جس وقت لڑکے والے بارات لے کر ان کے گھر پہنچے، کوٹھی کو مکمل طور پر سجا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے بابا جان، لیکن یہ تو عمر میں بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ نے مومنہ کے لیے پسند کیا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے ہی فردان کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ 45 سال کا عمر کا وہ لڑکا جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا تھا۔ شیروانی کے اوپر گلا پہنے وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے سرخ دانت دکھائی دے جاتے تھے۔ فردان کو کراہت سی محسوس ہوئی۔ بابا جان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر رشتہ نہیں ملا تھا مومنہ کے لیے؟ اس کی بات پر صداقت احمد اس کی طرف گھومے۔ ارے بس کر دو یار فردان، کون سا مومن ہے تمہاری بہن ہے جو تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ میری بھتیجی ہے، میں جہاں مرضی اس کا رشتہ کروں۔ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی دکان ہے اس لڑکے کی، اور اچھا کھاتا پیتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گئے تھے، مگر فردان کے اندر عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ لڑکے کے گھر والے انتہائی عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ تیز میک اپ اور بھڑکتے ہوئے لباس میں ملبوس ان کی خواتین ہر چیز کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مولوی کو لا کر بٹھایا گیا تو صداقت صاحب نے ہی حکم دیا، جاؤ مومنہ کو لے آؤ۔ انہوں نے سدرا اور نائمہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں طرف سے مومنہ کو تھامے ہوئے باہر لائی۔ فردان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے جالی کا خوبصورت گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا۔ اس کا نکاح کا جوڑا ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ جوڑا خوبصورت تھا، مگر وہ خود کیسی لگ رہی تھی فردان اندازہ نہ کر سکا۔ اسے لا کر سجے سجائے صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب سے نکاح شروع کیا۔ رک جائے مولوی صاحب، پہلے مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ میرا بھائی تو بولا، صاحب یہ لوگ اپنی لڑکی اسے دے رہے ہیں مگر مزید کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ آواز دولہے کے بڑے بھائی کی تھی۔ فردان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ، جو اس طرح سے آپ نے نکاح کے درمیان سے ٹوکا ہے؟ فردان کو برا لگا تھا جب ہی اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے یہ لوگ انتہائی زہر لگ رہے تھے۔ دولہے کا بڑا بھائی کروفر سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے ہوئے بولا، ہمیں جہیز میں ایک گاڑی بھی چاہیے۔ گاڑی کی ضمانت دیں گے تو ہی نکاح ہوگا، ورنہ ہم ابھی بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔
پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سارے مہمان خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ فردان کا رنگ سرخ پڑا، بے اختیاری وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے بابا جان؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کس قسم کے لوگوں میں رشتہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو یہ دیکھنے میں ہی اچھے نہیں لگ رہے۔ اور اوپر سے ان کی باتیں سنی، وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ صداقت صاحب نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اچھا بھائی، لے لینا تم لوگ گاڑی، لیکن یہ باتیں پہلے کرنے والی تھی۔ ابھی تم لوگ نکاح کے وقت گاڑی کی فرمائش کر رہے ہو۔ ان کی بات پر دلہا اور دلہے کا بھائی دونوں خوش ہو گئے۔ خواتین میں بھی خوشی کی لہر توڑ گئی۔ ہمیں مزید بھی کچھ کہنا ہے۔ دلہے کے 5 بہنوں اور اس کی ماں کے لیے سونے کے کنگن بھی ہمیں چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی ہمیں نکاح سے پہلے بنوا کر دیا جائے۔ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں نا؟ آپ ابھی آرڈر کریں، گھر پہنچ جائے گا سارا سامان۔ دلہے کی ماں جلدی جلدی بول اٹھی تھی۔ فردان کی برداشت جواب دے گئی، بس بہت ہو گیا، مجھے یہ لوگ مناسب نہیں لگ رہے۔ بہت سیدھا ان کے طور طریقے تو دیکھیں۔ آخر مومنہ میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ اسے ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں صداقت صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ارے مسئلہ تو ہوگا ہی نا، تمہارے گھر کی لڑکی ہے، میں جبھی تو میرے بھائی کو پسند کیا ہے، ورنہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ 20 سال کی جوان لڑکی اور میرے 45 سال کے بھائی کا کوئی جوڑ ہے بھی یا نہیں؟ نہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر پر تھوپنے کو تیار ہے۔ کہیں منہ کالا کر لیا ہوگا لڑکی نے نا؟ تو اب کوئی قربانی کا بکرا چاہیے تو میرے بھائی، ہم تو قربانی ایسے ہی دیں گے نہیں، مناسب رقم ملے گی تو ہی تمہاری لڑکی بیاہ کر لے جائیں گے، ورنہ ایسی گندگی اپنے گھر میں کون لے کر جاتا ہے؟ بڑے بھائی نے یک لختہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فردان نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کا جبڑا توڑتا، اسے اپنے پیچھے ہلکی سی سسکی سنائی دی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا۔ ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں وہ سسکی کس کی تھی؟ فردان کی نگاہ اس پر پڑی جس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلٹ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایسا خوف اور بے یقینی تھی جیسے اس نے قیامت آتے دیکھ لی ہو۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے۔ محفل میں اس کے کردار اور اس کے وجود پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ وہ ایسے لوگوں کے منہ سے جنہیں کوئی اپنے گھر بٹھانا پسند نہ کرتا۔ بکواس بند کر، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ صرف ایک نظر ہی مومنہ کو دیکھ سکا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں تھا؟ وہ اتنی مجبور کیوں تھی؟ فردان کی ایک دم سے پلٹا تھا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے دولہے کے بڑے بھائی کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ یکدم کہران مچ گیا تھا۔ بس کرو فردان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صداقت صاحب نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ نہیں بابا جان، بس بہت ہو گیا۔ مومنہ میری بہن نہیں، لیکن وہ اس گھر کی لڑکی ہے، اور میں اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا۔ نکلو تم سب یہاں سے۔ مومنہ کا رشتہ تو کیا، اس کا ایک بال بھی نہیں دوں گا میں تم لوگوں کو۔ وہ یکدم گرج کر ان سب کی جانب مڑا تھا۔ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دولہا بھی گھبرا کر اٹھا۔ بس کر دے بھائی جان، اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، پہلے تو کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، اب آپ خواہ مخواہ شرطیں تو نہ بڑھائیں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، مگر اس کا بڑا بھائی مکہ کھانے کے بعد مزید بپھر گیا تھا۔ ارے ہمیں بھی نہیں چاہیے ایسی لڑکی، رکھو تم لوگ اپنے پاس، یہ گناہ کی پوٹلی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر فردان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گونسا اسے جڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ناک سے نکلی۔ سیکیورٹی گارڈز کو فردان نے آوازیں دے کر بلا لیا۔ صداقت صاحب اور خولہ بیگم نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر اب کی بار وہ نہیں رکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس نازک سی لڑکی کے آنسو بھری آنکھیں چک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ان سب کو گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ ان کی شادی بڑا گھر خاموشی اور سناٹے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا فردان؟ ذرا سا اپنے غصے پر قابو پا لیتے، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ملا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ ہنوز وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس تماشے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکتی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا، اتنی نکمی ہے یہ، اور اب تو اس کے بارات آ کر واپس چلی گئی ہے، اب کون بلائی سے اپنائے گا؟ خولہ بیگم نے انتہائی تلخی بھری انداز میں کہا۔ فردان نے بھی ساختہ نگاہ اٹھائی۔ مومنہ کے پیچھے مجرم بری کھڑی زینب بیگم نے خاموشی سے مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ فردان کا دل زور سے دھڑکا۔
دل تو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا، اب بس فیصلہ ہی کرنا تھا۔ میں کروں گا مومنا سے نکاح، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور مجھے پسند ہے، آپ نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے مولوی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنا نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا جو آسمان سے زمین پر گری تھی، اور اب پھر کوئی اسے سنبھالنے کو تیار تھا، اور سنبھالنے والا کون تھا؟ اس گھر کا اکلوتا وارث۔ خولا بیگم کو تو جیسے دورہ سا پڑ گیا تھا، وہ چلا رہی تھی، منع کر رہی تھی، مگر فردان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہہ دیا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جوان بیٹے کو روکنا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ مولوی نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ زینب بیگم نے اپنے آنسوں کو تشکر کے آنسوں میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس گھر میں مجبور تھی۔ نائمہ سدرا کی کم صورتی دیکھتے ہوئے ان کی بہن نے مومنا کا رشتہ جلد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ رشتہ اس کے لیے پسند کیا تھا جو کسی صورت بھی مومنا کے لائق نہیں تھا۔ نہ تو مومنا میں کوئی عیب تھا اور نہ ہی وہ کردار کی بری تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ ظلم صرف اس لیے تھا تاکہ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے، مگر حالات خود بخود پلٹ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مومنا کو میرے گھر میں لے جاؤ، میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے پلٹ کر سدرا کو کہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مومنا پر ڈالی اور پیر پٹکتے اندر کی سمت چلی گئی تھی۔ بھائی کا حکم ماننے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آؤ مومنا، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ زینب بیگم نے ہاتھ بڑھا کر مومنا کو اٹھا لیا تھا۔ اس کا سر قدر بلند نظر آ رہا تھا۔ خولا بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا فردان، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ یہ لڑکی اس لائق نہیں، مگر تم میری بات سنتے کہاں ہو؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ ساری سرگوشیاں، سارے نفرت بھرے جملے مومنا نے سنے تھے۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ دونوں طرف سے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا، وہ ماں کے ساتھ جلدی اندر چلی گئی تھی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا خالہ جان مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ پوری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فردان کے کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دلہے کا کمرہ تو نہیں تھا، وہ تو اتفاقی طور پر ہی دلہا بن گیا تھا۔ زینب بیگم نے جلدی جلدی ادھر ادھر پڑا سامان اٹھا کر ایک کرسی پر رکھا۔ بیڈ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے اسے آہستگی سے انہوں نے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہم سفر چنا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے بیٹی کا ماتھا چوم لیا تھا جو حسن میں یکتا تھی اور آج قسمت میں بھی جیت گئی تھی، مگر قسمت دہلیز پر کڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے لیے ایسی آزمائش لانے والی تھی جہاں سے نکلنا مومنا کے بس کی بات نہیں تھی۔ مومنا دھڑکتے دل پر قابو پاتے کمرے کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے پل گزرے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارے اتنا انکمفرٹیبل ہو رہی ہے، کیوں بیٹھی ہو؟ چینج کر لو۔ اب ہماری شادی کوئی نارمل شادی تو نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی بندوبست کیا ہو۔ امید ہے تم برا تو نہیں مناؤ گی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مومنا نے ہلکا سا خود میں سمٹ کر رخ دوسری جانب کر لیا۔ فردان نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، تاریخی تھی، ویسے بھی وہ اس کے قریب کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ہمدردی میں کیا تھا اس نے، لیکن اب وہ کیا سوچ کر اس کمرے میں آیا تھا؟ فردان خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو مومنا، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو، مگر واقعی میں یہ سب بہت اچانک ہوا ہے، اور میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تم اس رشتے کو قبول کرو، اور جب تم مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تب ہم مزید کچھ سوچیں گے۔ فردان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تم میری ہو کر سو جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ مومنا جانتی تھی اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، وہ صرف اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے چلا گیا تو مومنا نے گہری سانس لی۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو ہنوز موجود تھی۔ وہ عجیب سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ لمحوں میں ہی اس نے مومنا کا دل اپنی قید میں کر لیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو کب سے قبول کر چکی ہوں۔ اس شخص سے شادی کرتے وقت جو میرے دل کی حالت تھی وہ اب تک بدل چکی تھی۔ وہ سرگوشی کے عالم میں خود سے مخاطب تھی۔
مگر اندر کہیں خوف بھی زیادہ ہی تھا۔ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، اور چچا نے تو اسے ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا تھا۔ اس کی ماں کی اور اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی، یہ بات کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی کے طور پر اسے کیسے قبول کرنے والے تھے؟ مگر کچھ تو تھا جو اسے خوش کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ہلکا سا افسوس ہوا۔ فردان کو کمرے سے نہیں جانا چاہیے تھا، کاش وہ میرے سجے سنورے روپ کی کوئی تعریف ہی کر دیتا۔ اپنی سوچوں پر سر جھٹکتی ہوئی جلدی سے واش روم میں قید ہو گئی تھی۔ نہا دھو کر چینج کر کے وہ باہر نکلی تو اسے جھجک سی آئی۔ اپنے کمرے کے علاوہ آج پہلی دفعہ وہ کہیں اور رات گزارنے والی تھی۔ خام خواہ میری وجہ سے نہ جانے کہاں خوار ہو رہے ہوں گے، مجھے انہیں جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کاؤچ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح بالکل معمول کے مطابق تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فردان واپس آ چکا تھا۔ خالہ جان اسے کسی کام سے بھیج رہی تھی، ساتھ میں ایک لمبی لسٹ بھی تھما رہی تھی۔ اب رات میں سب مہمانوں نے آ جانا ہے، ہال تو ہم نے ولیمے کا بک کروایا نہیں، گھر میں ہی ولیمے کی دعوت کر لیتے ہیں، اس لیے یہ سب سامان لا دو، خالہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑا فریش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، اس نے آہستگی سے پاس جا کر سلام کیا تھا۔ خولا بیگم چونکی، چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے سپوٹ ہوئے، مگر انہوں نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا۔ تو باہر کیوں آ گئی ہو؟ کمرے کے اندر جا کر بیٹھو، شام میں تمہاری ولیمے کی تقریب ہے۔ مومنہ کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا، کتنی آسانی سے سب ہو گیا تھا، انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ آئمہ اور سدرا کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل نارمل تھے، وہ دونوں اس سے اللہ واسطے کا بیر رکھتی تھی، مگر پھر بھی نائمہ ایک گھنٹے بعد اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ گھر میں کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، تم ایسا کرو جلدی سے نہا کر ریڈی ہو جاؤ، یہ والا ڈریس پہن لینا، امی نے کہا ہے، اور اب ہاں کوئی نخرہ مت کرنا۔ نائمہ نے ایک جوڑا بیڈ کے اوپر رکھتے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مومنہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نائمہ کیا تم لوگ خوش ہو؟ اس نے پوچھا۔ نائمہ نے کندھے جھکائے، فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے واش روم جاؤ، اور ہاں نہا کر آنا، بہت گرمی ہے اور تمہارے میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے۔ نائمہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ مومنہ کو حیرت ہوئی، اس نے صبح تو شاور لیا تھا، مگر وہ فی الحال کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے نہا دھو کر فریش ہو کر باہر نکلنے میں، اور جس لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کمرہ جہاں وہ بیاہ کر رہی تھی، اس کمرے کے بیڈ پر ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا، شرٹ لیس، صرف ٹراؤزر پہنے، بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی، لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بری طرح سے گھبرائی، اور تبھی داڑھ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ وہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ مومنہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، دن دہاڑے یہ سب بھائی کے کمرے میں، تم نے اپنے عاشق کو بلا لیا، اور وہ بھی اس حال میں۔ یہ سدرا کی آواز تھی جو یکدم چلا کر بولی تھی۔ مومنہ کو زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ کھلے دروازے سے سدرا کے پیچھے کوئی اور بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ فردان تھا جس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی اور چہرے پر سرخی پھیل رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا لڑکا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بلایا تھا، اس نے بولا، کل رات میرا شوہر گھر سے چلا گیا تھا، مجھے میرا حق نہیں دیا، تڑپ رہی تھی، اسی لیے میں اس کے بلانے پر چلا آیا، بس ایک گھنٹہ ہی تو رہا ہوں میں اس کمرے میں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ ڈیٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ مومنہ نے لڑکھڑا کر باتھ روم کی چوکھٹ کو تھاما۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تھا کون؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ کمرے میں ایک چیخوں پکار مچی تھی۔ گھر بھر میں آئے ہوئے مہمان اب کمرے کے اندر جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ فردان کو لگا اس نے اپنی کانوں سے کچھ غلط سنا ہے، مگر جو وہ دیکھ رہا تھا وہ سامنے تھا، ایک اجنبی اس کے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کی بیوی نہا کر واش روم سے نکل رہی تھی۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی، کل رات کا پہنا گیا مومنہ کا لباس بے ترتیب انداز میں بیڈ اور زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ لڑکے کی شرٹ بیڈ پر اتار کر پھینکی گئی تھی۔ فردان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی، وہ کوئی ری ایکشن دینے کے لائق ہی نہ رہا تھا۔ چچا جان چلا کر سیکورٹی گارڈز کو بلا رہے تھے جو اندر آ کر اس لڑکے کو مار پیٹ رہے تھے۔ ایک تماشا تھا جو لگ چکا تھا۔
کوئی مومنا کو لان تان کر رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ تو مٹی کا ڈھیر بنی زمین پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جانتی تھی صفائی دینا بیکار ہے۔ یہ سارا کھیل پلان تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے مان گئی کہ سب نے اسے اپنے گھر کی بہو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ لوگ جو اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ اسے اپنے فردان کی دلہن بنتے دیکھ کر کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کیسے خود کو اتنا خوش نصیب سمجھنے لگ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی جان، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں زینب بی بی داخل ہوئی تھی، جن کے قدموں میں آواز لڑکھڑاتی وہ انہیں دیکھ کر تڑپ کر اٹھی تھی۔ پلیز میرا یقین کریں امی، سب کو بتائیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں، وہ مشکل سے بول رہی تھی۔ آنسوؤں سے اس کی آواز بھی بیٹھی جا رہی تھی۔ زینب بیگم نے دھندلائی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کا وجود سرد پڑنے لگا تھا اور ان کی پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ امی مومنا کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا تھا۔ زینب بیگم زمین پر پڑی تھی، ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر جمع تھا اور ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، مر گئے ساکت وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو جواب دیتا۔ وہ مر چکی تھی۔ بیٹی کی اس بدنامی نے انہیں ختم کر ڈالا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کے باوجود کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک منت سماجت کرتی رہی، ماں کو ہسپتال لے جانے کا کہتی رہی۔ تب جا کر ایک مرد ملازم کمرے کے اندر داخل ہوا۔ زینب بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے وہ انہیں ہسپتال لے گیا۔ مومنا روتی بھی ہوئی ان کے ساتھ ہی چلی گئی، مگر نتیجہ بالکل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ ڈاکٹرز نے زینب بیگم کے مردہ وجود کو دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں گزرے کافی وقت بیت چکا ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے ایک پل میں ہی سب کچھ کھو دیا تھا، اپنے سارے رشتے، اپنا مان، اپنی عزت، اپنا کردار، اور وہ شخص اس نے اس کا یقین ہی نہیں کیا تھا جس نے کل سب کے بیچ میں اسے اپنایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ تو اسے بھی نہیں جانتی تھی۔ ماں کی لاش کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ نکالو اسے باہر، اس جیسی بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، منحوس ہے یہ، دن دہاڑے ہمارے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی ہے، بد کردار عورت۔ خالہ جان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ پھر انہوں نے بس نہ کی۔ مکے، تھپڑ، لاتیں، کیا کچھ تھا جو انہوں نے مومنا کو نہ مارا۔ کسی نے انہیں نہیں روکا۔ نائمہ اور سدرا اطمینان سے دور بیٹھی سارے تماشے کا لطف لیتی رہی تھی۔ جب خالہ جان مار مار کر تھک گئی تو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ملازمین نے ہی زینب بیگم کو نہلا دہلا کر کفن پہنایا اور ملازمین نے ہی ان کی لاش کو سپرد خاک کیا تھا۔ گھر میں سے کسی نے ان کا جنازہ اٹھانے کی تفریق محسوس نہیں کی۔ وہ یوں ہی برآمدے میں لگے ستون کے سہارے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ محلے کی عورتیں افسوس کرنے کے لیے اکٹھی ہوئیں تو سب نے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی بد کردار بے حیال بیٹی ہے، ماں کو ہی نگل گئی۔ سنا ہے اپنے عاشق کو اپنے شوہر کے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ اس نے سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی کہ وہ ڈیٹھ بنی سنتی رہی۔ دن شام میں بدل لی اور شام رات میں وہ وہاں سے نہ ہلی۔ کسی نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے اکڑے ہوئے وجود کو اٹھاتے اپنے پرانے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کی حیثیت متعین کر دی گئی تھی۔ یہ گھر والے بھی کبھی اسے نہیں اپنائیں گے، مگر وہ یہاں سے جائے گی کہاں؟ اس کے پاس تو جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ اپنے بیڈ پر گرتے وہ زینب بیگم کی چادر کو دونوں باہوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نائمہ کمرے میں داخل ہوئی تو خولہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنا مسکراتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کہاں بھیجا ہے اس منحوس کو؟ کہنا تھا چھت پر جا کر سوئے۔ کون سا اسے اپنی عزت کا ڈر پڑا ہے جو کھلا آسمان تلے نہیں سو سکتی؟ خولہ بیگم کے انداز اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی۔ نائمہ ہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فکر مت کریں امی، آج اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ خام خواہ اس کا نام لے لے کر رکھنا، خون جلاتی رہتی ہے۔ کل فردان کے گھر والوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، جیسے ہی اس طرح کی شادی ہوگی آپ میری شادی کی بات کریں گی۔
ان کے ساتھ میں بہت محبت کرتی ہوں فہد سے، اور میں نہیں چاہتی کہ جب اس کی امی رشتہ لے کر آئے تو آگے وہ مومنہ کی صورت ان کا نظر آ جائے۔ گوری چمڑی کے آگے ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے بھی جتنے رشتے والے آئے ہیں سب اسے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اب تو ایسا بندوبست کر کے آئی ہوں نا، دھکے مار کر صبح بائی اسے گھر سے نکالیں گے۔ وہ ہاتھ چاڑتے ہوئے اطمینان سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ خولا بیگم نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ فردان، وہ کب آیا؟ فردان گھر میں ہے کیا؟ اور کیا کیا ہے تم نے؟ خولا بیگم حیران ہو اٹھی تھی۔ نائمہ نے جھنجھلا کر ماں کو دیکھا۔ اب بس بھی کر دیں امی، پرانی فلموں کی ہیروئن نہ بنے۔ فردان بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور میں نے ان کی انچاہی بیگم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا فردان بھائی کو کتنی نفرت ہو گئی ہے مومنہ سے، اور آج جب وہ خود ان کے کمرے میں گئی ہے تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی اس کی۔ اب صبح اٹھتے ہی فردان بھائی اسے طلاق دے کر گھر سے نکالیں گے، اور اس کے بعد اس گھر سے اس منحوس وجود بالکل ختم۔ مہمانوں کے سامنے ایک دفعہ پھر بےعزتی ہوگی، اس کی بچپن کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ میری وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے وہ مطمئن انداز میں لیٹ گئی تھی۔ خولا بیگم سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ جو بصارت انہوں نے بٹھائی تھی اب اسے ان کی بیٹیاں چلاتی تھیں۔ جتنی نفرت ان کو خود مومنہ سے تھی اتنی ہی نفرت ان کی دونوں بیٹیاں بھی مومنہ سے کرتی تھی۔ وہ جو بھی کریں مجھے کیا؟ آخر کار ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کندھے اچکا کر وہ نائٹ کریم اپنے منہ پر ملنے لگ گئی تھی، اور ان سے چند کمروں کے فاصلے پر مومنہ نے اپنی سسکی لبوں میں دبائی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کمرے میں، مجھے نائمہ نے کہا تھا یہاں آنے کا۔ اس نے اپنے آپ کو فردان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، جب اس نے ایک دفعہ پھر اسے بازو میں بھینچ کر دوبارہ اپنے قریب بیڈ پر پٹھا۔ کیوں میری غربت ناگوار گزرتی ہے، اور جو کچھ تم نے اس روز کیا وہ میرے نکاح میں تھی، تم میری عزت تھی۔ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو منہ سے کہہ دیتی، ایک لمحے میں چھوڑ دیتا میں تمہیں۔ میں نے تو تم سے نکاح کیا کیونکہ میرے والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس بڈھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر کالک مل دی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی انچ تھی۔ مومنہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ بمشکل بولی تھی، اس کی آواز مضبوط نہ تھی۔ فردان نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ تم نے کیا سوچا اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی میں تمہیں ایک نارمل بھی ابھی زندگی گزاریں گی؟ غلطی میری تھی، مجھے اپنے گھر میں پلنے والی ایک بیکار اور نیچ لڑکی شادی کے لیے منتخب کرنے ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ بتایا تھا مجھے امی جان اور بابا جان نے کہ تمہاری حرکتیں مناسب نہیں، اس لیے تمہارے لیے وہ بڈھا پسند کیا تھا۔ مجھے ہی تمہیں بچانے کا شوق تھا، اور اب دیکھو تم میرے نام سے منسلک ہو کر گن آتی ہے مجھے اپنے نام سے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ یکدم حلق کے بل چلایا تھا۔ مومنہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اور ہاں، اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی طلب ہو رہی ہے تو اپنے کسی عاشق کو بلا لو، ایک دفعہ پھر میرے پاس اپنی کوئی امید لے کر مت آنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گیا تھا۔ مومنہ کو ذلت اور سبکی کا شدید احساس ہوا، آنکھیں نم پڑنے لگی۔ الٹے پاؤں اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر لانج میں سو ہوئے کئی لوگ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ مومنہ کے گال سرخ پڑنے لگے۔ ذلت اور اہانت اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ سہی تھی، اب کون سا نئی بات تھی؟ وہ تیزی سے اوپر سیڑھیوں کی سمت بھاگتی چلی گئی تھی۔ یہ رہا تو اسے جیسے اب کاٹتے ہی نہیں تھے۔ کوئی جائے بنا نہیں تھی، اس کا کمرہ تھک چکا تھا، اور جس کمرے سے وہ نکالی گئی تھی وہاں دوبارہ داخل ہونے کے اس میں ہمت نہیں تھی۔ ریکنگ کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں میں سر ٹکائے مومنہ نے ایک اور رات آنسو بہاتے گزار دی تھی۔ صبح وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ گھر بھر کے جمع مہمانوں کے لیے ناشتہ اسی نے بنانا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی جب اس نے نائمہ کو بلائے بلائے انداز میں پورے گھر میں پھرتے دیکھا۔ نائمہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ یہ تو 12 بجے سے پہلے جاگتی نہیں۔
وہ حیران تھی۔ مہمان ناشتے کے بعد رخصت ہو جانے تھے، سو اس نے اپنا سر جھٹکا اور ناشتہ بنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ امی کچھ بھی توقع کے مطابق بھائی ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر رات کو مومنا کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ایک دفعہ پھر غصہ ہو جائے اور گھر چھوڑ دے۔ میں نہیں چاہتی جب فہد کی امی ابو رشتہ لے کر آئیں تو بھائی جہاں موجود ہو۔ آپ کو پتا ہے نا ان کی عادت۔ وہ عجیب چڑے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ خولا بیگم نے جل جلائے انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ارے بھائی کیوں سر پر سوار کر رہی ہو؟ بلاؤ اس لڑکے کو جس کے لیے تاولی ہوئی جا رہی ہو۔ تمہارے بھیا نے ویسے بھی مجھے کہہ دیا ہے کہ جہاں چاہو میں تمہارا رشتہ کر سکتی ہوں۔ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے نائمہ کو جھنجھلا کر کمرے سے باہر بھیجا۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل آئی جہاں مومنا ناشتے کے جھوٹے برتن لاؤنج میں اکٹھے کر کے کچن میں لے جا رہی تھی۔ بڑی میڈم بنی پھر رہی ہو۔ بتاتی ہوں میں امی کو، رات فردان بھائی کے کمرے میں گھس کر سوئی تھی تم۔ اتنی حیثیت ہے تمہاری؟ اوقات سے باہر نکل رہی ہو تم۔ پچھلی بار جو کچھ کیا تھا وہ بھول گئی جو ایک دفعہ پھر فردان بھائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اور نفرت بھرے انداز میں اپنا غصہ مومنا پر اتارتی رہی۔ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی برتن لے کر پلٹ گئی تھی۔ جواب دینے کی اس کی حیثیت نہ تھی اور معاملہ کیا چل رہا تھا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو مومنا نے خاموشی سے صفائی کا کام سنبھال لیا تھا۔ ایک کام والی آتی تھی جس سے کہہ کہہ کر کام کرواتے۔ مومنا کا حلق سوکھنے لگ جاتا تھا۔ نتیجہ تنادے سے زیادہ کام اسے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ساری صفائی کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی جب ڈور بیل ایک دفعہ پھر بجی۔ کچھ مہمان آئے تھے۔ مومنا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے مگر اس سے پہلے کہ وہ ان سے سوال جواب کرتی اندر سے نائمہ یکدم لپک کر آئی تھی۔ ارے آنٹی انکل آئے آپ لوگ۔ امی آپ لوگوں کو کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش اخلاق پہلے کبھی نہ تھی۔ مومنا نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا اور تبھی تو بوڑھے میاں بیوی کے پیچھے ایک جوان لڑکا بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ مومنا نے سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر دوپٹہ اپنے سر پر لیا تھا مگر وہ جہاں کی طرح رہ رہی تھی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ بال وہ کبھی نہیں بول سکتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا، وہی لڑکا جو اس روز اس کے کمرے میں بٹھا تھا شرٹ لیس اور جس نے اس پر الزام لگایا تھا کہ مومنا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لڑکا عام سے انداز میں اسے سلام کر کے اندر بڑھ گیا جیسے اسے مومنا سے کوئی سروکار نہ ہو مگر وہ تو زمین کے اندر گڑ چکی تھی۔ بے شک لڑکے نے اپنے چہرے پر کافی تبدیلیاں کر لی تھیں۔ پچھلی بار جب وہ اس گھر میں آیا تھا تب وہ کلین شیو تھا، بال بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے اور درمیان میں 5 سال بھی تو تھے۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کا جسم پہلے کی نسبت بھرا بھرا ہو گیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی تھی اور خوب لمبے لمبے بال رکھ کر چھوڑے تھے۔ رنگت پہلے کی نسبت کافی زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ وہ پہچانے میں نہیں آ رہا تھا مگر اس نے جس لڑکی کی زندگی پر بات کی تھی وہ یہ چہرہ کیسے بھولتی؟ نائمہ نے بے تکلفی سے لڑکے کو کندھے سے ٹھکا دیا تھا۔ مومنا کا سانس اس کی حالت میں ہی قید ہو کر کڑیاں آپس میں ملنے لگی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ اور اس روز اس نے اسے فردان کے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ نائمہ، سدرا، خولا بیگم، یہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی، تو پھر وہ اتنے انجان کیسے بن گئی؟ اخراج تک وہ یہ کیوں نہ سمجھ پائی کہ یہ ٹریپ کس کا تھا؟ وہ نائمہ کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ صاف جھلک رہا تھا کہ نائمہ اور لڑکا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ ہاں البتہ لڑکے والوں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ غریب سی فیملی سے تھے مگر باتوں باتوں میں ان لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکا اگر گردماد بھی رہنا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور نائمہ کی ماں تو یہی چاہتی تھی۔ صداقت صاحب کو سوائے مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے تو اس لڑکے کو پہچانا بھی نہ تھا۔ مومنا کو چائے لانے کا آرڈر مل چکا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کپوں میں ڈیلتے وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ دل تھا کہ ڈوبے جا رہا تھا۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ کیا آپ کو ہمارا لڑکا رشتے کے لیے منظور ہے؟ انہوں نے خولا بیگم سے پوچھا تھا۔ خولا بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں بھائی، سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لڑکا ہمارے اپنے ہی گھر میں رہے گا تو ہمیں اپنی بیٹی اسے دینے میں کیا تکلیف ہے؟
मोमना ने बेचैनी से दाएं बाएं देखा। फरदान कहाँ था? उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। काश वो यहाँ होता। वो जेरेक आदमी था, ज़हीन भी था। शायद वो इस लड़के को पहचान लेता। गो कि उस रोज वो उसे देखते साथ ही अजीब से अंदाज में जमीन पर बैठता चला गया था। शदीद सदमे के जेरे असर वो दोबारा उठता ही ना था जब तक सिक्योरिटी के आदमियों ने उस लड़के को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। शायद उसे याद हो, वो बेचैन हो रही थी। मोमना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो सारी चाय नीचे गिरा रही हो तुम। खोला बेगम की डांटने पर वो यकदम जैसे होश में आई थी। उसे उस लड़के की निगाहें खुद पर जमी हुई महसूस हो रही थी। तुम जाओ यहाँ से, हर जगह मुंह उठाकर आ जाती हो। कहाँ भी था रानी को बेचना। मुलाजमा हो लेकिन औकात से बाहर निकल जाती हो। नाइमा ने सबको जुटाया था कि वो घर की एक मामूली मुलाजमा है। वो वहां रुकना भी नहीं चाहती थी। लड़खड़ाते कदमों से वो कमरे से बाहर निकल आई। नाइमा मेहमानों के साथ बिजी थी। इस लम्हे मोमना ने एक बड़ा कड़ा फैसला किया। वो धुंधलाई हुई आंखों के साथ नाइमा के कमरे में आई थी। उसे एक मौका मिला था अपनी बेगुनाही साबित करने का, चाहे उसके बाद उसे कुछ मिलता या ना, मगर वो बेगुनाह तो साबित कर सकती थी। कपकपाते हाथों से उसने सामने टेबल पर पड़ा नाइमा का मोबाइल उठाया। नाइमा ने कई दफा उसके सामने अपने मोबाइल का पासवर्ड खोला था। उसे पासवर्ड अच्छे से आता था। पासवर्ड एंटर करते उसने नाइमा की मोबाइल गैलरी कई तस्वीर थी उसी लड़के के साथ, नई तस्वीर, पुरानी तस्वीर। मोमना गैलरी में पुरानी तस्वीर निकालती चली गई। रफ्ता रफ्ता लड़के का पुराना हुलिया सामने आते गया। वो दोनों 5 साल से एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे। कई तस्वीर में नाइमा काफी हद तक लड़के के करीब थी। वो पहले कॉलेज में एक साथ थे और अब यूनिवर्सिटी में। यकीनन नाइमा ही उस रोज इसे घर बुलाया था। मोमना ने कपकपाते हाथों से चंद तस्वीर सेलेक्ट की। वो जो कुछ करने जा रही थी उसे नहीं पता था उसका नतीजा क्या निकलने वाला था। पुरानी तस्वीर जिसमें उस लड़के का चेहरा वाजिया था, मोमना ने तस्वीर फरदान के नंबर पर नाइमा के मोबाइल से ही सेंड की थी। उसने देखा आज सुबह जिस वक्त फरदान घर से बाहर निकला था उसका मोबाइल उसके कमरे में ही रह गया था। मुलाजमा को कमरे की सफाई का कहते वक्त उसने खामोशी से मोबाइल साइड टेबल से उठाकर दराज में डाल दिया था। फिल वक्त यह तस्वीर उसे मिलने वाली नहीं थी और यही वो चाहती थी। तस्वीर के साथ उसने व्हाट्सएप और मैसेजेस में पुरानी चैट्स खोली। उन दोनों की आपस में लंबी लंबी बातें थी। उन बातों में मोमना का जिक्र भी था। कहीं तुम्हारा भाई मुझे पहचान तो नहीं लेगा? लड़के ने नाइमा से कल रात को ही सवाल किया था, जिस पर नाइमा ने जोरदार अंदाज में कहका लगाया था, भाई अपने ही सदमों में गुम है। देख लेना, अम्मी उन्हें किसी न किसी बहाने से घर से ही निकाल देंगी। जब तुम लोग आओगे तब भाई मौजूद ही नहीं होंगे। भाई को एन टाइम पर तुमसे मुलाकात करवाई जाएगी और वैसे भी वो तुम्हें अब नहीं पहचानेंगे। काफी पुरानी बात हो गई है ना? मोमना की आंखों से आंसू टूट कर बिखरे। कितनी आसानी से वो उसके अरमानों की लाश पर अपना महल तामीर कर रही थी और किसी को बिनक तक नहीं पड़ रही थी। उसने मोमना का दिल उजाड़ दिया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब नई जिंदगी सजाने जा रही थी। बाहर होती उठ पर घबरा कर उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा। फरदान को भेजी जाने वाली तस्वीर का रिकॉर्ड मिटा चुकी थी। वो जिस वक्त वो कमरे से निकली, नाइमा हंसती मुस्कुराती उस तरफ आ रही थी। मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ, उसे ऑर्डर देते वो कमरे में जा घुसी। मोमना सर हिलाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे बस अब फरदान का इंतजार था। उसका इंतजार तवील साबित हुआ था। वो शाम ढले घर में दाखिल हुआ। मोमना पर एक सरसरी निगाह डालते वो खोला बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया था। मोमना ने देखा उसके हाथ में खाकी लिफाफा था जिसमें तलाक के पेपर्स बनवा दिए थे। मैं मोमना को आजाद कर रहा हूँ। उसने कागजात सामने मेज पर रखे थे। खोला बेगम ने बेजारी से कागजात देखे। हाँ कर दो, निकाह करने की जल्दी भी तुम्हें ही थी। कहा भी था किसी अच्छे घराने की बीवी लाऊंगी। अच्छा सुनो, आज नाइमा के रिश्ते वाले आए थे, बड़े अच्छे लोग थे, मैंने हामी भर ली है। वो पुरजोश होकर उसे बताने लगी थी। वो सर हिलाता पलटा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मुझे डिटेल्स बताइएगा। मुझे एक कप चाय बनवा दें। वो कमरे से निकला तो खोला बेगम ने किचन की सिमत मुंह करके आवाज लगाई थी। मोमना का दिल जोर से धड़का। क्या वो उसका साथ देगा या एक दफा फिर उस पर शक करेगा? क्या वो एक दफा फिर हंगामा तो नहीं खड़ा कर देगा? वो शदीद बेचैन थी। नामालूम उसने किस तरह चाय बनाई
جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آیا دوبارہ خولا بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ مومنا لڑکھڑاتے قدموں سے چائے کی پیالی تھامے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملازمہ کو بیچ دینا تھا، تمہیں تو بہانا چاہیے فردان کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ اب چاہیے چائے یہاں رکھو اور جاؤ، خولا بیگم نے اسے حکم دیا۔ میں بتا رہی تھی کہ نائمہ کے لیے آج ایک رشتہ آیا تھا، بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے اور بڑا ہی خوبصورت بھی۔ وہ لوگ گھر داماد بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ اپنی دائیں میں آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی، ابھی ذرا لاپرواہی سی نہ ہو، بیگم بات کرے جا رہی تھی۔ مومنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ موبائل نظروں کے سامنے، وہ سکرین پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم کیوں یہاں بت بن کر کھڑی ہو؟ اب جاؤ یہاں سے، خولا بیگم نے اسے بری طرح سے جھڑکا۔ مومنا بری طرح سے گھبرائی، ایک انتہائی مایوسی بھری نظروں سے اس نے فردان کی طرف ڈالی جو بے تاثر انداز میں موبائل کی سکرین پر دیکھ رہا تھا۔ کیا اس نے میری بھیجی ہوئی چیٹس نہیں دیکھی؟ کیا اس نے وہ تصاویر نہیں دیکھی؟ کیا اس نے اس لڑکے کو نہیں پہچانا؟ مومنا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ ہاں، اس نے نہیں پہچانا۔ میں ایک دفعہ پھر آ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پلٹی تھی۔ کیا یہی ہے وہ لڑکا جس کا رشتہ آج نائمہ کے لیے آیا ہے؟ مومنا نے اس کی آواز اپنے حکم میں سنی۔ اس نے بے یقینی سے رخ موڑا۔ وہ موبائل خولا بیگم کے سامنے کیا، انہیں ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ خولا بیگم کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ ہاں یہی ہے، مگر یہاں تو انہوں نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، شاید ان سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ فردان گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں یہ بہت پرانی تصویر ہے نا، شاید بات اچھی سال پرانی، ذرا غور سے دیکھیے، اس نے یہ لڑکا بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا اس روز میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، شرٹ سے بے نیاز۔ اس روز اگر ایسا ہی تھا تو پھر آج آپ اس کا رشتہ نائمہ کے لیے کیوں قبول کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں یا پھر آپ شروع دن سے وہ سب جانتی تھی جو مجھ سے چھپایا گیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولتا ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خولا بیگم کے پسینے چھوٹے جا رہے۔ تمہیں پھر کسی نے پٹی پڑھا دی، یقیناً یہ مومنا کے کام ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہی لڑکا تھا، آوارہ، وہ تو اس کا کوئی عاشق تھا۔ وہ مزید بولنے لگی۔ بس کر دیں امی، ایک اور لفظ نہیں مومنا کے خلاف۔ میری آنکھوں پر بندی پٹی اتر گئی ہے۔ 5 سال سے میں اس گھر سے دور رہا، 5 سال نفرت کی آگ میں سلگتا رہا، اور 5 سال بعد جب میں واپس آیا تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ اتنی آوارہ بد کردار ہوتی تو آپ سب کے جھوٹے برتن کیوں دھو رہی ہوتی؟ کیوں آدھی آدھی رات تک آپ سب کی خدمتیں کر رہی ہوتی؟ حال دیکھا ہے آپ نے مومنا کا؟ گہرے ہلکے بن گئے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے۔ وہ کیوں؟ اگر وہ ویسی ہوتی جیسی آپ لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کب کا یہاں سے بھاگ گئی ہوتی۔ ایک عاشق چھوڑ کر گیا تھا نا، 10 اور بنا سکتی تھی، اتنی حسین ہے وہ تو۔ پھر کوئی جھوٹ بول رہا تھا وہ یا آپ؟ یہ تصویریں، اس نے موبائل ماں کے سامنے پٹھا، یہ تصویریں، یہ چیٹس، یہ میسیجز، میرے خدا میں کتنا بیوقوف تھا۔ میری اپنی بہنیں اور ماں مل کر مجھ سے جھوٹ بولتی رہی، میرا دل اجاڑتی رہے اور میں کچھ کر نہ سکا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنا کے قدموں سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ شوہر کی آوازیں سن کر سدرا اور نائمہ دونوں بھاگتی ہوئی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس پر بڑے موبائل پر نگاہ پڑتے ہی نائمہ کا رنگ سفید پڑا۔ جیسا مومنا نے کیا ہے میں تیری جان لے لوں گی، وہ یکدم لپکی۔ مومنا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر عین اسی وقت وہ نائمہ اور اس کے درمیان آیا تھا۔ ہاتھ بھی مت لگانا میری بیوی کو، پہلے ہی بہت نقصان کر چکی ہو تم لوگ میرا اور مومنا کا، مگر اب نہیں۔ جو الزامات اس روز تم نے مومنا پر لگائے تھے، در حقیقت وہ تمہاری سچائی تھی۔ یہ لڑکا جس کے ساتھ تمہاری قربت بتا رہی ہے کہ تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں، وہ پنکارتے ہوئے نائمہ کی سمت بڑا تھا۔ امی دیکھیں بھائی کو، وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر خولا بیگم اسے کیا بچاتی؟ جوان بیٹے کے سامنے ان کی اپنی زبان گنگ ہو رہی تھی، سچائی اس کے سامنے آ چکی تھی۔ تو سچ نہیں بتایا تم نے مجھے اس روز، کیوں خاموش رہی؟ پورے 5 سال میں انتظار کرتا رہا کہ تم کس طرح سے تم مجھ سے رابطہ کرو، مجھے بتاؤ کہ وہ سب جھوٹ تھا، مگر تم نے اتنی آسانی سے ہار مان لی۔
وہ مومنا کی سمت پلٹا۔ مجھے معاف کر دو مومنا، یہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتے۔ ڈیزرو تو میں بھی نہیں کرتا، مگر میرا اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اس کے ناطے سے میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی ساری زندگی میں ہر اس ظلم کا ازالہ کروں گا جو تم پر ہوا۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ چلو گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے ایک کہرام مچا تھا۔ خولا بیگم مومنا کو برا بلا کہہ رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ یہ گھر والے کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہاں، مگر میں بدل چکا ہوں۔ میری آنکھوں پر بندی پٹی کھل چکی ہے، میری پوسٹنگ ہو گئی ہے، اور اب سے جہاں میں رہوں گا وہیں تم بھی رہو گی۔ جس نے میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے وہ تمہیں قبول کرے گا تو میں اسے قبول کروں گا، ورنہ نہیں، وہ مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ مومنا ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی، ایک لمبی مسافت کاٹ کر ہی سہی، مگر آخر کار اسے سکون مل ہی گیا تھا۔